راحت یہ دل پائے وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. MTA International were honoured to film 2 virtual events with Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, last weekend. We begin in West Africa with Ghana's national Amla. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over a virtual mulaqat with Ghana's national Majlis Amla, zonal missionaries and presidents on Saturday. The meeting took place from the Wahab Adam MTA studios at Bustane Ahmed in Accra. Due to his personal connection with Ghana, where he lived and served the Ahmadiyya Muslim community for 8 years, beloved Hazur personally recognized and knew many of the office bearers, some of whom had been young children during his time in Ghana. As the meeting commenced, His Holiness instructed that outreach efforts to spread the true, peaceful message of Islam should increase and should not be hindered by the COVID-19 pandemic. This is the blessing of COVID-19 that you are talking to me directly. I am talking to the Amla in Ghana. So in this way, you can also explore some new avenues. How can you reach to the people? You should make a proper plan. Despite this COVID-19, how can we reach to the people? And how can we do tabligh? What are the new ways we should explore? So this is you see, you have a fertile brain, mashallah, so you can do what if you wish. Okay? So you should make a plan. If direct gathering is not possible, at least on individual basis, you can stimulate your members. Da'inane lillah. So go outside and do tabligh on individual basis. Beloved Hazur, may Allah be his helper, also instructed that efforts should be made by the Amur-e Kharija department in Ghana to guide the country's leaders about utilizing the country's natural resources in a way that helps alleviate poverty and raises the living standards of the people of the country. You should have personal contact with all your politicians and especially member of parliaments, and make them understand that they should work for the betterment of the nation, so that the country can prosper. And you see, otherwise now you have so many natural resources, and with these resources you can ask your politicians that at least they should help the country, they should help the country people, and improve the economic condition and political condition of the country. During the meeting, Hazur spoke with great affection with young Ghanaian missionaries who had recently graduated from Jamia Ahmadiyya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. My name is Abdul Hakim Udru, Vota Zona missionary. Acha, mashallah. Did you do Shahid or you completed your Mubashir? I've completed Shahid. Acha, mashallah. Then tum Urdu bol sakte hain phir aap to? Alhamdulillah. थोड़ी बोलता हूँ. थोड़ी बोलते हैं. जिसको थोड़ी कहनी आ जाए ना वो अच्छी बोलता है. नहीं जिसको नहीं आती वो थोड़ा कहता है. थोड़ी कहा बोली अच्छी बोली. अच्छा माशाल्लाह. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdul Hamid Ismail Befi, Zona Missionary Asan. अच्छा, zonal missionary. You also did Shahid? जी हाँ. अच्छा, उर्दू अच्छी आती है लिखने? थोड़ी बोलता हूँ. सुन कहते हैं मुझे उर्दू में ख़त लिखा करें तो ठीक हो जाएगी. ठीक? Right? You should write to me in Urdu. Inshallah. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Pyare Huzur. Wa alaikum salam. My name is Movi Muhammad Ishaq Opoku, Kaswa Zona Missionary. Acha, mashallah. So you also did Shahid? Anji. Are you the first batch missionary? Yes, please, the first Zona Missionary. No. When did you complete your Jamia Ahmadiyya? Second batch. Second batch. 2018. Acha, mashallah. So all Ghanaian missionaries who are originally from Ghana have completed their Shahid and they know Urdu should write to me in Urdu.
their personal letters, one letter every month. Not your reports, but personal letter. Inshallah. اوکے 5-6 لائنیں ہی لکھا کریں لیکن اردو میں لکھ کے مجھے بتایا کریں. ٹھیک ہے رائٹ. Hazur Anwar, may Allah be his helper, also emphasized the importance of reading the words of the promised Messiah alayhi salam in Urdu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Molvi Abdul Jabbar Adam, Zonal Missionary Tamale. اچھا ماشاء اللہ. ون مشنری ٹمالے. if you write to me in Urdu, اگر مجھے اردو میں لکھو, then you will be able to read the books of the Prophet Messiah in its original form. Right? Do you read the books of the Prophet Messiah in its original form? Yes, I do, but not very often. You should read Malfuzat very often. Right? ٹھیک ہے. Okay, Huzur Sahab. Next. Thank you very much. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے حضور, میرا نام محمد کوے, زونا مشنری بولگاتانگا. ماشاء اللہ, تم کامیاب ہو گئے دونوں مشنری. یو آر دا سکسیزفل مشنری. ماشاء اللہ. The national Amir and missionary in charge of Ghana Jamaat sought prayers in relation to the forthcoming presidential election. We need prayers for our country. Yes. In about a week's time, we'll be going into general elections, and there's a lot of tension. And because the two contestant parliamentary candidates, presidential candidates, each has been a one-term president, and they are both now struggling to get a second term again. That makes it quite tense. So we need prayers for peace to reign in our country. But according to the constitution, do they have the right to stand again for the election or not? Yes, you have the right to stand twice, 4 terms, that is 4 years for one term, that is 8 years in all. After that, you cannot stand elections again as president of Ghana. Okay. If the present government has done well for the country, for the people of the country, then they will win. Otherwise, I pray that some other people come and take the government who are helpful and useful for the country and work for the country honestly and sincerely. Right? Inshallah. We are very, very grateful. And Jazakallah Ahsan al-Jaza. Okay. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum. The following day, MT International were honored to film a second virtual event. This time, Hazur presided over an Atfal class in Germany. After recitation of the Holy Quran, translation, and a nazm, the children were blessed with an opportunity to ask a number of wide-ranging questions. میرا نام مبارک محمود ہے اور میرا سوال ہے کہ آج کل حالات کی وجہ سے غیر مسلمانوں سے ڈرتے ہیں, ہم ان کو اطلاع کیسے دے سکتے ہیں, تسلی دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں, تو ہم تو ہمیشہ سے کوشش کر رہے ہیں, پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں پیس سمپوزیم بھی کرتا ہوں, اس لیے تم لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ پیس سمپوزیم کرو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ پیس کے پمفلیٹ تھوڑے تھوڑے تقسیم کرو, لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے. اسلام کی اصل تعلیم تو پیار اور محبت کی تعلیم ہے. لوگوں کو بتاؤ گے تو ان کا ڈر دور ہوگا, لیکن ہماری کوشش جتنی زیادہ ہوگی اتنا لوگوں کو میں اویئرنیس زیادہ پیدا ہوگی, لوگوں کو اسلام کے بارے میں صحیح حالات کا علم ہوگا. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں, ہم اپنے دوستوں کو بتائیں. تمہارے دوست ہیں نا, اسکول میں تمہارے دوست ہوں گے نا اسٹوڈنٹ, ان کو بتاؤ کہ اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے. اصل تعلیم تو یہ ہے کہ پیار اور محبت, اور اسلام کسی قسم کی جنگ اور جہاد کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ اسلام نے جہاں جنگ کی اجازت دی ہے, جہاد کی اجازت دی ہے, وہاں پہلا حکم جب اترا جہاد کرنے کا تو اللہ میاں نے قرآن کریم میں لکھا کہ تمہیں جہاد کی اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تمہارے پہ ظلم کر رہے ہیں, اور اگر ان کے ظلم کو نہیں روکو گے تو پھر نہ کوئی چرچ باقی رہے گا, نہ کوئی یہودیوں کا سیناگوگ باقی رہے گا, نہ کوئی ٹیمپل باقی رہے گا, نہ کوئی مسجد باقی رہے گی. تو اسلام کو نے اگر جہاد کی اجازت دی ہے نا, تو مذہب کو سیکیور کرنے کے لیے دی ہے, مذہب کو محفوظ کرنے کے لیے دی ہے.
اسلام نے کہیں اجازت نہیں دی کہ مذہب پھیلانے کے لیے تمہیں جہاد کرنے کی اجازت ہے، قتل کرنے کی. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ عیسائیوں کے چرچ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو مسلمان کا فرض ہے کہ جائے اور عیسائیوں کے چرچ کو بچائے. اسلام کہتا ہے اگر یہودیوں کے سیناگوگ پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تو تم جاؤ اور یہودیوں کے سیناگوگ کو بچاؤ. اسلام کہتا ہے کہ ہندوؤں کے ٹیمپل پہ کوئی حملہ کر رہا ہے تم جاؤ اور اس کو بچاؤ، اور اس طرح تم اپنے مسجد کو بھی بچاؤ. اسلام تو سب کو حفاظت کرتا ہے. اس لیے یہ بتانا پڑے گا لوگوں کو کھل کے، اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ اسلام تو قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ لوگ جو مسلمان بنے پھرتے ہیں، جہادسٹ جو ہیں یا ایکسٹریمسٹ جو ہیں، یہ جو ہیں شدت پسند، یہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں پھیلا رہے. تو یہ بتاؤ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ جب تم بتاؤ گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اسلام جو ہے کتنا امن قائم کرنے والا اور پیار کرنے والا مذہب ہے. ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ. پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ایک ٹیکہ آیا ہوا ہے کرونا وائرس کے لیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ابھی ثابت ہو جائے کہ وہ اچھا علاج ہے. اگر گورنمنٹ کہتی ہے لگوا لو تو لگوا لو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پہلے اس کا تجربہ تو ہو جائے، لوگوں کو جتنا ہوا ہے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے صرف ٹیکہ لگانا ہے، سوئی چپ ہونے کے لیے نہ ٹیکہ لگوا لو. اگر فائدہ ہوتا ہے تو ضرور لگانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. میرا سوال ہے کہ حضور اتنا زیادہ کام اکٹھے کس طرح کرتے ہیں؟ تمہیں کیا پتہ میں کتنا کام کرتا ہوں؟ مجھے لگتا ہے آپ زیادہ کام کرتے ہیں. اچھا، تم بھی کر لیا کرو. اس میں تو اکٹھے جب وقت ملتا ہے اپنا کام روز کا روز کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ایک دوسرے ہے کہ بعض کام ایک وقت میں دو کام ایک وقت میں بھی ہو جاتے ہیں. اب میں کسی کی باتیں سن رہا ہوں اور ساتھ میں خط بھی پڑھ لوں تو مجھے 2 کام ایک وقت میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پھر تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے. پھر دوسری یہ ہے کہ ایک ارادہ انسان کا ہو کہ میں نے اپنا کام ختم کرنا ہے. جب ختم کرنا ہے پھر توجہ سے کرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. تم لوگ بھی محنت کرو گے تمہارا بھی ختم ہو جائے گا کام. محنت کی عادت ڈال لو، تم بھی اسی طرح کر لو گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں سوال ہے کہ جب اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اگر کوئی غیر مسلم فوت ہوتا ہے تو پھر ہم کیا اس کے اوپر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے ہم نے اگر اس کا افسوس ہے، کوئی تعلق والا ہے تو ظاہر ہے اسی پہ پڑھنا ہے کہ ہم اللہ کے تاثیر سارے جانے والے ہیں. سارے جانا تو سب نے اللہ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا سلوک کرنا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم بھی ہو، اس کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ بخشنے کا سامان کر دے، یا جو بھی اس سے سلوک کرنا ہے. ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی نقصان، اِنَّا لِلَّهِ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی نقصان ہو اس کو، اس کی جو ہے مداوع کرنا، اس کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف ہر نقصان پہ ہر معاملے میں رجوع کرتے ہیں. اگر ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارا کوئی ایسا ہمدرد ہے جس نے ہمارے سے نیکی کی ہو، اس پہ اگر ہم دعا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے پاس گیا اور ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا یہ جو اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا وہ پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے کسی بھی حرکت بات پہ اگر نیک سلوک ہو سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے کر دے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمارا نقصان پورا ہو جائے. ٹھیک ہے؟ ہمیں جو افسوس ہے، ہمارا صدمہ ہے اس کے مرنے سے، وہ ہمارا اللہ تعالیٰ دور فرمائے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کوئی بھی نقصان ہو، جان کا نقصان ہو یا مال کا نقصان ہو یا کسی بھی قسم کا نقصان ہو، کسی کے مرنے پہ ضروری نہیں ہے، کوئی مالی نقصان بھی ہو نا، کسی کو تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں تب بھی تم اِنَّا لِلَّهِ پڑھتے ہو، اس لیے کہ ہم نے ہر معاملے میں اللہ کی طرف ہی جانا ہے، تو کسی پہ انحصار نہیں کرنا. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اِنَّا لِلَّهِ پڑھنے پہ. ٹھیک ہے؟ جس کو تم جانتے ہو اور وہ تمہارا قریبی ہے، اس سے تمہیں فائدہ بھی پہنچتا ہے، اس کے فوت ہونے سے تم اگر اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں اس پہ. ٹھیک ہے؟ ویسے بھی ہر ایک کے لیے رحم مانگ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے؟ سوائے اس کے کہ کوئی مشرک ہو
مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی. شرک کرنے والا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ شرک کرتا ہے، باقی جو مذہب کو مانتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا بھی کی جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے. میرا سوال حضور یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر لکھ دیتا ہے، کیونکہ تقدیر کہتے ہیں کہ لکھ دیتا ہے اللہ، تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ مطلب دعا کی پھر کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بعض تقدیریں ایسی ہیں جو ٹل نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ٹل جاتی ہیں. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مثلا ایک موت ہے، موت ہر ایک نے مرنا ہے، ٹھیک ہے، مرنا ہر ایک نے تو ثابت شدہ ہے نا، اس میں کوئی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص ہے وہ بیمار ہوتا ہے اور ایسی حالت اس کی پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں ہم ڈاکٹر کے جواب دے دیتے ہیں کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے اور اس کو اس موت کے منہ سے واپس لے آتا ہے، زندہ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تقدیر ہے جو دعا سے ٹل گئی. الٹیمیٹلی اس نے ایک لمبی عمر پا کے 70 سال 80 سال 90 سال، حضرت مسلم نے فرمایا نا، اگر 100 برس رہا ہے آخر کو پھر جدا ہے، 100 سال بھی کوئی زندہ رہے گا آخر کو مرنا ہی ہے نا. لیکن ایک ایسی عمر ہے جو جوانی میں مثلاً اس وقت ایسی مرنے کی حالت اگر کسی کی ہو جاتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتا ہے اور عمر لمبی دے دیتے ہیں. اور کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں، دعا کے لیے لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں، میں ان کو جواب دیتا ہوں اور اللہ کے فضل سے وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے. لوگ اپنی بات کے واقعات بھی لکھتے ہیں، انہوں نے بھی دعا کی اور دعا سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو نقصان ان کو ہونا تھا اس سے وہ ٹال دیا. تو اللہ تعالیٰ کو نے ایک کی تقدیر سے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن تقدیر پہ اگر ہم دعا نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو پھر جو اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ نکلے گا. اس لیے دعا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیریں ٹلنے والی ہیں وہ ٹل جائیں اور ان کے بہتر نتائج پیدا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک فائدے والی ایک نقصان والی، ٹھیک ہے. اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے ہیں تو ہمیں فائدے والی تقریر دے دے گی فائدہ، وہ کوشش بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. اور اگر نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے بارے میں صحیح کام بھی نہیں کرتے اور دعا بھی نہیں کرتے تو اس کا تقدیر کا جو دوسرا منفی پہلو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو 2-3 تقدیریں ہوتی ہیں، ایک ٹلنے والی تقدیر اور ایک نہ ٹلنے والی تقدیر. نہ ٹلنے والی تقدیر یہ فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں دعا سنتا اور وہ ٹلتی نہیں. جو ٹلنے والی تقدیر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں سے کوشش سے انسان کی اس کو ٹال دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم دعا کرو تو تمہارا یہ میرے سے تعلق پیدا ہوگا، تمہارا مجھ پہ ایمان بھی زیادہ ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں تم مزید ایمان میں اور روحانیت میں بڑھو گے اور اس سے پھر تمہیں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ حضور. One questioner asked beloved Hazur how he prepares his Friday sermon. بعض مضامین ہوتے ہیں ریسرچ والے، مثلاً آج کل صحابہ کی ہسٹری میں بیان کر رہا ہوں تو اس میں میں نے اپنے ساتھ میری ٹیم جو ہے ریسرچ والی وہ حوالے وغیرہ نکال کے مجھے دیتے ہیں. لیکن بعض ایسے خطبات ہیں جو عموماً خطبات میں دیتا ہوں تاریخ جدید پہ، وقف جدید پہ یا تربیت پہ، اس پہ کوئی نہ کوئی قرآنی آیت لے کے اور اس کے اوپر اس کی تفسیر کرنے کے لیے پھر میں خود اپنے ہاتھ سے سارے کر کے تیار کر لیتا ہوں. تو اس پہ بھی یہ ریسرچ ٹیم میری مدد کر دیتی ہے. اس میں بھی کوئی حوالے لینے ہوں، بعض دفعہ میں خود ہی حوالے سارے نکال لیتا ہوں، بعض دفعہ میں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں مجھے فلاں فلاں جو ریفرنس ہے وہ نکال کے دے دو، پھر میں خطبہ جمعہ تیار کر لیتا ہوں. جی میرا سوال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، اور اگر جانتے ہیں تو پھر اس کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کا علم ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اور ایک ہے ہمارا عمل. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فلاں شخص دوزخ میں جائے گا یا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک راستہ بتاتا ہے ایک شخص کو کہ یہ تم کرو گے، نیک کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے،
یہ برے کام ہے، یہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے انجام بخیر ہونے کی، ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو آخر ہے، جب ہمارا وقت آئے مرنے کا، تو اس وقت ہم اللہ کی باتوں پہ ایمان لانے والے ہوں تاکہ ہم جنت میں جائیں، ٹھیک ہے۔ یا ہماری کوئی ایسی کوشش ہو، قرآن شریف نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اس وقت ہم مریں جب اللہ تعالیٰ ہمارے سے راضی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت مقصد یہی ہے کہ ہم اس وقت جنت میں جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے، وہ بخش بھی دیتی ہے کسی کو۔ اب ایک شخص ہے، وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، روایت ہے، یہ وہ بہت گناہ گار تھا، اس نے بے شمار قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل کیے ہوئے تھے اس نے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کو خیال آیا کہ میں بڑا برا آدمی ہوں، تو میں اپنی اصلاح کر لوں تاکہ اللہ میاں مجھ سے راضی ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا، مولوی کے پاس، اس نے اس سے پوچھا کہ اتنے میں نے قتل کیے ہیں، بہت گناہ گار ہوں، کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کہہ دیا کہ نہیں، تم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، تم دوزخ میں جاؤ گے۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ نے کہا جہاں 99 قتل کیے، ایک اور قتل کرو، 100 پورے ہو جائیں، ہیں۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر اس نے پوچھا کسی اور سے کہ بھئی رستہ کوئی ہے ایسا جہاں میں اللہ کو راضی کر سکوں؟ اس نے کہا ہاں، فلاں شہر میں ایک شخص بیٹھا ہے، وہ تمہیں رستہ صحیح بتا سکتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ جب وہ وہاں جا رہا تھا تو راستے میں مر گیا، موت آ گئی اس کو۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جس شہر سے جہاں سے قتل کر کے نکلا تھا اس کو اس سے دور کر دیا، اور جس طرح وہ جا رہا تھا اس کو اس کے قریب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلی زبان استعمال کی، اور پھر فرشتوں کو کہا جاؤ اس کے بتاؤ اس کے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے۔ دونوں آئے فرشتے، ایک دوزخ لے جانے والا، ایک جنت میں لے جانے والا۔ اب دونوں لے جانے والوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جو دوزخ میں لے جانے والا فرشتہ تھا وہ کہتا تھا اس نے 100 قتل کیے ہیں، میں نے اس کو دوزخ میں ڈلوا دینا ہے اللہ میاں سے کہہ کے۔ جو جنت میں جانے والا تھا وہ کہتا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو جا کے راستہ ناپو۔ انہوں نے کہا اچھا، فیصلہ یہ ہوا کہ ہم فاصلہ ناپتے ہیں، اگر تو یہ اس شہر کے قریب ہوا جہاں یہ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جا رہا تھا تو پھر یہ جنت میں چلا جائے گا، اگر یہ اس شہر کے قریب ہوا جہاں سے یہ قتل کر کے نکل رہا تھا تو پھر دوزخ میں جائے گا۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا اللہ میاں نے فاصلہ کم کر دیا، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس شہر کے وہ زیادہ قریب ہو گیا جہاں گناہ بخشوانے کے لیے وہ جا رہا تھا، اور صرف ایک بالشت کا فاصلہ تھا، ایک ہاتھ اتنا فاصلہ، اتنا فاصلہ صرف اس طرف کم تھا اور دوسروں کی طرف زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور جنت میں لے گیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ اور دوسرے ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک شخص نے کسی کو کہا کہ میں بخشا جاؤں گا، اس نے کہا نہیں، تم بخشے نہیں جا سکتے، تم بہت گناہ گار آدمی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو نیک آدمی تھا، بڑی نمازیں پڑھنے والا تھا، بڑا اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا نا، اس کو کہا کہ تم کون ہوتے ہو میرے فیصلہ کرنے والے کہ کون جنت میں جائے گا تو کون دوزخ میں؟ دونوں مر گئے کٹھے ہی ایک وقت میں، ہیں قسمت سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب حاضر ہوئے اللہ میاں کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جس نے گناہ گار آدمی کو کہا تھا نا، اس نے ایک آدمی نے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اور میں جنت میں جانے والا ہوں، میرا گارنٹی ہے۔ اللہ نے کہا تمہاری گارنٹی کہاں سے آ گئی؟ چلو تمہیں میں دوزخ میں ڈالتا ہوں، اور جس کو تم کہہ رہے تھے دوزخ میں جاؤ گے اور جنت میں نہیں جاؤ گے اس کو میں جنت میں ڈالتا ہوں، ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت تو یہ ہے۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت میں آ کے اپنے علم، اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے ہر چیز پہ، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، اس کی رحمانیت جو ہے نا وہ، اور اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ تو آخر میں آ کے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل کے تقدیر بدل بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس میں ہر قدرت ہے تو اس کو یہ قدرت بھی ہے کہ اپنا فیصلہ بدل دے۔ اس لیے اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے دوزخ میں جانا تھا، چلو کوئی گناہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں، ہیں فلاں کرتے رہو، حرام چیزیں کھاتے رہو، ہیں اور سور کھاتے رہو، شراب پیتے رہو، گناہ کرتے رہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب تو اتنا کر لیا، اب اللہ میاں نے کہاں بخشنا ہے ہمیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں، کوشش کرو
तुम्हें आखिर में भी मैं बख्श सकता हूँ. इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला शुरू में ही बख्श दे और फिर ये दुआ इंसान मांगे कि आखिर तक मेरा अंजाम बखैर हो और मैं नेकियां ही करता रहूँ. इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए. ठीक है, ठीक है. अल्लाह ताला का इख्तियार है ना, अल्लाह ताला मालिक है, उसको इख्तियार है हर चीज़ का. वो जब आखिर में आके तुम्हें बख्श भी सकता है. तुमने कहते ना मेरी तकदीर का फ़ैसला हो गया, मैं तो गुनाहगार हूँ. अल्लाह मियाँ ने कहा अगर मैं 100 कत्ल वाले को बख्श सकता हूँ तो तुम्हें भी बख्श सकता हूँ. मेरा सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस के ख़त्म होने के बाद दुनिया फिर से वैसे नॉर्मल हो सकती है जैसे उससे पहले थी? नॉर्मल तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, नॉर्मल हो जाएगी. लेकिन कोरोना वायरस के बाद जो मुआशी हालात, इकनॉमिक हालात दुनिया के हो गए हैं, उसका असर दुनिया पे पड़ेगा. और मुआशी लिहाज से भी अगर कुछ भी ना हो, अगर जंग ना भी हो ना, तब भी मुआशी हालात को स्टेबल करते करते कई साल लग जाएंगे. और लेकिन इसके बाद अमूमन यही देखा गया है, जब ऐसे हालात होते हैं तो मुआशी हालात जब बिगड़ते हैं तो फिर जंगों की सूरत भी पैदा होती है. और आजकल जो दुनिया की हालात है वो ये है कि जंगों के हालात पैदा हो रहे हैं. और अगर जंग हो जाती है कोरोना वायरस के बाद तो फिर और भी ख़तरनाक हालात हो जाएंगे और फिर उसको नॉर्मल आते आते भी कई साल लग जाएंगे. इसलिए हमें दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला दुनिया को अक्ल दे और इस अरसे में बजाय दुनिया की तरफ झुकने और आपस में एक दूसरे के हकूक़ मारने के, गसब करने के, हम आपस में दुनिया वाले जो हैं अक्ल करें और लीडर अक्ल करें और अमन और सुकून से रहने की कोशिश करें. और कोशिश करें इकट्ठे होकर कि दुनिया को हम एक रख के तो जल्दी दोबारा नॉर्मल हालात पैदा कर लें. लेकिन अगर इन्होंने कोशिश ना की तो फिर नॉर्मल हालात नहीं होंगे, फिर कई साल लगेंगे नॉर्मल हालात आते हुए. ठीक है. और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी. वैसे मुझे नज़र आता है, लग रहा है कि इस कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद कहीं जंगों के हालात ना शुरू हो जाएं और फिर नॉर्मल हालात आते आते कई साल लग जाएंगे. ठीक है. इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि जंगों के हालात हों और दुनिया के लीडर जो हैं वो अक्ल करें और कोशिश ये करें कि नॉर्मल हालात जल्दी से जल्दी कायम हो जाएं. लेकिन उसके लिए यही है कि अल्लाह की तरफ रजू करना पड़ेगा. अगर अल्लाह की तरफ रजू नहीं करेंगे तो फिर कोई और वबा, कोई बला, कोई और चीज़ आएगी इन पे, फिर इनको मार पड़ेगी. तो ये लोग नॉर्मल उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक अल्लाह ताला की तरफ नहीं झुकते, अल्लाह के हकूक़ अदा नहीं करते और उसके बंदों के हक़ अदा नहीं करते. इसलिए हमें अहमदियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और तबलीग करनी चाहिए. लोगों को बताना चाहिए कि इस दुनिया के नॉर्मल हालात करने के लिए एक ही इलाज है कि तुम अल्लाह ताला की तरफ झुको, अल्लाह ताला की तरफ वापस आ जाओ, अल्लाह ताला के हक़ अदा करने वाले बनो और उसके बंदों के हक़ अदा करने वाले बनो. Those were selected questions asked at the virtual class for Germany's Atfal. We now turn to our final segment, a clip from this week's Friday sermon. Hazur continued with the biography of Hazrat Ali Razilullah Anhu during this week's Friday sermon. Towards the latter part of the sermon, Hazur turned to the situation for Ahmadis in Pakistan. आजकल जो पाकिस्तान में हालात हैं मज़ीद सख्त होते चले जा रहे हैं. बाज़ अफसरान जो हैं हुकूमती मौलवी के पीछे चल के और उनके साथ गठजोड़ करके हमें जिस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए ख़ास तौर पर दुआएं करें और रब्बा के अहमदी भी, पाकिस्तान में रहने दूसरे शहरों में बसने वाले अहमदी भी हर जगह अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे और इनके शर से महफूज रखे और इनके मंसूबे जो नहायत भयानक मंसूबे और ख़तरनाक मंसूबे हैं उनसे बचा के रखे और इन लोगों की पकड़ के जल्द सामान फरमाए.